सिख यूथ है उसकी वीडियोस देखें तो उनके अंदर ना एक लावा पक रहा है। पाकिस्तान में जो रूलिंग एलीट है उसने कभी भी रद्द अमल नहीं दिया। यहाँ पे मेरा ख्याल है फिर भी कुछ ना कुछ तो रहती है। यानी देखें ना, बनी इसराइल के दिलों में फ़लस्तीन की मोहब्बत जो है ना 300 साल बाद भी थी। इन सब के ऊपर इंडिया का कंट्रोल है, और जब आप पाकिस्तान के बारे में ट्रेंड्स सर्च करते हैं तो आपको टॉप ट्रेंड्स जो हैं वो इंडियंस के नज़र आते हैं। हमने देखा कि एक मुनज़्ज़म तरीके से काम हुआ, रूलिंग एलीट उसमें शामिल है। बहरहाल हमारी ज़िंदगी जो भी है मिशन पे होनी चाहिए, सीधे रास्ते पे होनी चाहिए। उसमें जिस मरहले पे भी हमारी जान चली जाती है तो जानी तो है ही है। जी के जो जमा कर लोगे उससे वो बेहतर है आपको सीधे रास्ते पे मौत आ जाए। आप कोई बात करना चाहिए? असल में एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने मतलब टॉपिक रखा था कि पाकिस्तान में उसका रद्द अमल जो है वो क्यों नहीं हो रहा, तो मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी अब तक की थिंकिंग है इसके ऊपर, कि पाकिस्तान में जो रूलिंग एलीट है उसने कभी भी रद्द अमल नहीं दिया। हमने बहुत अर्ली देखा कि जो हैदराबाद धक्कन का वहाँ पे मामला हुआ, जूनागढ़ का हुआ, उसके बाद मुसलमानों के साथ जो भी होता रहा, तो वो रूलिंग एलीट की तरफ से कभी भी वहाँ पे नहीं आया। उसमें दो फैक्टर्स आते रहे हमेशा। एक जो है वो मजहबी तंजीमें जो है वो खुल के आती रही, और दूसरे वो लोग थे जो इंडिया से हिजरत करके आए थे और उनकी तरफ से रद्द अमल। अब ये दोनों फैक्टर जो है, जो इंडिया से हिजरत करके आए थे, अब उनकी तीसरी और चौथी नस्ल आ गई है। उनके वो रवाबित जो थे, ज़ाहिर है जो वो जो मोहब्बतें थी या वो जो एक एसोसिएशन थी वो कमज़ोर पड़ गई। एक कमज़ोर पड़ गई, दूसरी मैनेज हो गई ना। अल्ताफ भाई साहब आके तो उन्होंने भी वो कर लिया। वैसे भी मतलब अब चौथी नस्ल में जो है ना वो दादा के कज़न थे वहाँ पे या दादा के भाई थे, तो उनके साथ तो वो एफिलिएशन नहीं रही उसकी पोते की जो यहाँ पे। मेरा ख्याल है फिर भी कुछ ना कुछ तो रहती है। यानी देखें ना, बनी इसराइल के दिलों में फ़लस्तीन की मोहब्बत जो है ना 300 साल बाद भी थी। ठीक है, वो यानी वो निकली नहीं थी, वो 300 साल बाद भी थी। तो ये बिल्कुल तो ख़त्म होना शायद मुमकिन। देखें मतलब जो लोग कश्मीर से हिजरत करके आए उनके दिलों से नहीं जाएगा, ठीक है। जो यहाँ से इंडिया में चले गए उनके दिलों से नहीं जाएगा। यानी एक जगह पे आप एक दफ़ा आज़ादाना गए हो ना, और उसके बाद उस जाने पे आप पे पाबंदी लग जाए, तब भी आपके लिए वो बहुत मुश्किल होता है उसको वो करना। तो असल में ये समझ लें कि उसको भी मैनेज किया गया, उसको बिल्कुल मैनेज किया, कैप किया गया है, मर्जी की लीडरशिप लाई गई है, मिस डायरेक्ट किया गया है जो कराची में हो रहा है। कराची में अच्छा, मजहबी जो तबका है जो मेन स्टेक होल्डर रहा है इसके अंदर, अब की सूरत हाल में जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, खुसूसन कश्मीर के हवाले से जो 5 अगस्त के बाद के इक़दाम थे, तो मुझे ये वहाँ पे नज़र आया कि दोनों जो सेक्ट हैं, देवबंद और बरेली, वो खुल के हिंदुस्तानी इक़दामात की बैक पे खड़े हुए हैं। आप ये देखें कि जब 5 अगस्त का वो वाक़या होता है तो उसके ऊपर जो अरशद मदनी साहब हैं वो जनेवा जाते हैं, वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो मतलब बाकी मुस्लिम दुनिया को वो एक शट-अप कॉल देते हैं कि आपने इसके ऊपर नहीं बोलना, ये हमारा मसला है, हम हल करेंगे। अच्छा, तीनों बल्कि अहले हदीस जो है मकतब फ़िक्र, उसने भी वहाँ पे किया कि वो भी खुल के हुआ। आरएसएस के साथ उनकी मुलाकातें हुई, मोहन भागवत जो थे उनके लीडर, उनके साथ उनकी वो मेहदी सल्फ़ी साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई, ये मदनी बरादरान जो है इनकी मुलाकात होती है, और फिर बरेलवी मकतब फ़िक्र को चूँकि वहाँ पे वो दरगाह अजमेर शरीफ के जो सज्जादा नशीन हैं वो हमेशा लीड करते हैं, तो वो भी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी शामिल थे वो। तो पाकिस्तान में उनके जो एफिलिएटेड लोग थे वो चूँकि यहाँ पे हैं, तो इसलिए वो कभी भी जो है ना उनके अगेंस्ट जाके वो जाके वो नहीं कर रहे। अब इसमें एक फिर मकतबा फ़िक्र बचता है जो तहरीकी है, जिसने हमेशा किया, लेकिन तहरीकी मकतबा फ़िक्र को ऐसा लग रहा है कि पिछले जैसे जमात इस्लामी है, तहरीक इस्लामी है, तंजीम इस्लामी है, या इनके जो इर्द गिर्द मुज़ाफ़ात जो है इनके जो है वो है। लेकिन यहाँ पे जमात इस्लामी का तो एक जो है ऐसा नज़र आ रहा है कि वो सियासत के अंदर उसको ये बात उसकी घुट्टी में अब डाली जा रही है कि भाई ये फ़लस्तीन और कश्मीर, इसके ऊपर आपने तवानाइयाँ बहुत ज़ाया कर दी और सियासी मैदान में आप पीछे रह गए, तो अब ज़रा लोकल इश्यूज़ के ऊपर आएँ। तो ये एक बड़ा फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है कि अब वो उस तरीके से कश्मीर के ऊपर भी उनके वो नहीं रहा, ना फ़लस्तीन के ऊपर रहा। मुज़ाहरे हुए हैं
پچھلے عرصے میں جب وہاں پہ ہوئی ہے، لیکن ایک وہ جو پورے پاکستان کو موبلائز کرنے والی جو کیفیت ہوتی تھی وہ اب دیکھنے میں نہیں نظر آ رہی. تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر تو باقی کوئی بچا ہی نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر آواز اٹھا سکے یا سامنے آ مسلم لیگ سکے. بھی تو ایک ہوتی تھی کوئی جو دیکھیں مطلب نوائے وقت ہوتا تھا، مطلب اس طرح کی چیزوں پہ، اور کہیں سے کچھ ہو نہ ہو نوائے وقت لیڈ کرتا تھا. اور پھر یہ کہ جیسے لاہور میں کچھ وہ پرانے بچے کھچے جو بھی اس طرح اس ذہن کے لوگ ہوتے تھے مسلم لیگی، تو وہ کوئی نہ کوئی حرکت کر لیا کرتے، کوئی سیمینار ہو گیا، کچھ مطلب ٹاک ہو گئی، کوئی اس طرح کی چیزیں. پھر ان کے زیر اثر کچھ صحافی ہوتے تھے جو ان چیزوں کو ذرا تھوڑا پھیلا دیا کرتے. اس دفعہ بالکل مطلب خاموش. یہ ایک بڑی دلچسپ سی کہانی ہے کہ واقعی ایسی صورتحال آ گئی ہے. مطلب نوائے وقت کا آپ نے ذکر کیا تو مجید نظامی صاحب کے بعد جو نوائے وقت ہے وہ ان کی لے پالک بیٹی ہیں رمیزہ نظامی، تو ان کے ہاتھ میں ہے. اور جب انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے وہ عارف نظامی صاحب کو اس سے فارغ کیا. خیر ان کی بعد میں ڈیتھ بھی ہو گئی لیکن وہ اس سے نکلے. اور آپ کے لیے شاید یہ کوئی حیرت کی بات ہو کہ اس وقت نوائے وقت کی جو ایڈیٹوریل کمیٹی ہے اس کی ہیڈ جو ہے وہ ماروی سرمد صاحبہ ہے. اچھا اچھا اچھا. تو آپ جو ہے ان سے اس قسم وہاں بھی رجیم چینج ہو چکا ہے تو اس پہ ہو گیا. اب وہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ صحافی ہوتے تھے، مطلب ہم نام لیں اگر تو مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، الطاف حسن قریشی صاحب ہیں جو بڑے کھل آتے ہیں جو زندہ ہیں. لیکن ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ 75-80 سال کی عمر تک وہ پہنچ چکے ہیں، اب وہ ایکٹیو رول نہیں ہے. مطلب اردو ڈائجسٹ پورے کا پورا ان کی اگلی نسل کو منتقل ہو چکا ہے. اور تو اور چیزیں تو ہمارے اوریا صاحب کو بھی کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. اوریا صاحب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں زیادہ جو ہے مصروف ہے. اوریا صاحب ہو گئے، زید زبان حامد ہو گئے، یہ والی جو پوری لاٹ ہوتی تھی جو بہت ہندوستان کے معاملات. اصل میں اس میں یہ تو اشارہ اور طرف ہے نا کہ ہندوستان سے نفرت جو ہے نا وہ چیز آمادہ کرتی تھی، یا ہندوستان کا خوف اس چیز پہ آمادہ کرتا تھا کہ ہم سیکریفائز کریں اور مطلب اور کنٹریبیوٹ کریں، مزید ڈیفنس بجٹ بڑھائیں. تو اس کے لیے پھر اس طرح کے لوگ وہ لائے جاتے تھے نا حرکت میں. اب وہاں بھی خاموشی ہے، یعنی یہ جس بیت المعمور سے ان کو وہی جاتی تھی وہاں بھی فرشتے جو ہے نا کہیں مطلب سو گئے ہیں. نہیں انہیں معلوم ہے کہ اب معیشت کی حالت ایسی ہے کہ مزید بجٹ میں اضافہ نہیں ہو سکتا، تو ان کے اوپر جو بجٹ لگنا ہے کم از کم وہ تو بچا لیا جائے. اچھا سر، آپ ایک طرف دیکھیں کہ مسلم جینوسائڈ ہو رہا ہے انڈیا میں، اس کے علاوہ ساتھ میں آپ دیکھیں تو ادر مینارٹیز بھی ہیں جیسے کرسچنز ہیں اور سکھ ہیں. اور انٹرنیشنل ایجنڈے میں جو گریٹر پنجاب کا جو نقشہ دیا جا رہا ہے اس میں ریسنٹلی ابھی دیکھیں کہ ایک وہ جو سنگر ہے جو ایک ممبر بھی تھا آئی تھنک پارلیمنٹ کا جی، تو اس کو قتل کیا گیا. اور اس کے ریئیکشن میں آپ اگر ٹویٹر کے اوپر جا کے جو ان کی ویڈیوز ہیں جو سکھ یوتھ ہے اس کی ویڈیوز دیکھیں تو ان کے اندر نا ایک لاوا پک رہا ہے، جو مطلب کہ جو ان کے جو کمنٹس تھے کہ بھائی جیسے ہی سکھوں سے کوئی امپروو کرتا ہے جو مینارٹیز ہیں، مطلب کہ جو لوور طبقہ ہے اس سے جو بھی کوئی اوپر آتا ہے تو اس کو بالکل سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں تو عالمی ایجنڈے میں مطلب کہ ایک طرف تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا بھی معاملہ ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں جیسے سکھوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا نفسیاتی جو مطلب سکھ بھی وہاں کی جو بھی ایک لارجر پارٹی ہے اس سے نالاں ہیں، اور ان کے اندر بھی ایک یعنی اپنی وہ جو بھی اجتماعیت ہے اس کو بچانے کے لیے ایک مزاحمت جنم لے رہی ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں ایسا ہے. دیکھیں یہ تو وہی بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ یہ جس طرح کی یہ برہمن کی بالاتری چاہ رہے ہیں نا اس کے نتیجے میں ہم جو ہندوستان کے ٹوٹنے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ یہ تو ہر طرف ہوگا. یہ الٹیمیٹلی یہ ساری جو اقلیتیں ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے یہ مرکز کو تہس نہس کر کے تھیش وہ کر دیں گے. یہ ہوگا. اس پہ پھر ہم کبھی کھل کے بات کر لیں گے. ابھی ذرا چلیں ہم اپنی طرف فوکس رہتے ہیں اپنے ملک کی طرف کہ ہم اس پر کیوں نہیں بول پا رہے جبکہ ہماری تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور ہم دنیا میں اس معاملے میں انڈیا کو ذلیل کر سکتے ہیں, اس کو ایک روگ کنٹری قرار دلوا سکتے ہیں, کم از کم رائے عامہ دنیا کی بنا سکتے ہیں
وہ اسٹیٹ کی جب وسائل استعمال ہوتے ہیں تو آپ وہ ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں آپ حکمرانوں تک نہ لے کے جائیں نا، آپ عوام میں تھرو کریں، اور اس کا نتیجہ جو نکلے گا، دیکھیں عرب عوام کس طرح آپ کے پیچھے آ جائے گی، اس کا دباؤ ان کی حکومتوں کے بھی اوپر آئے گا. مغرب میں دیکھیں وہ جو بچی تھی جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، وہ مسکان، وہ جو بات پھیلی ہے، تو آپ کو مغرب کی پبلک سے کتنی بڑی سپورٹ مل گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گلوبل ولیج کے اس دور میں آپ اگر باتوں کو صرف پھیلا دیں جو اس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، تو نوع انسانی اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے. یعنی آپ کے پاس تو گولڈن اپرچونٹی آ گئی ہے ایز اے اسٹیٹ کہ آپ اس کو ایک ماس کمپین چلا کے پوری دنیا میں ہندوستان کو ناک رگڑوا دیں، اس کو اچھوت بنا دیں، اس کو ایک گھٹیا ملک ثابت کر دیں. یہ بتا سکیں آپ دنیا کو کہ یار یہ تو کوئی سویلائزیشن کا ان کو کوئی ہوا بھی نہیں لگی ہے. آپ کچھ بھی نہیں کرنا. سفارتی سطح پہ کیا ہو رہا ہوگا وہ کیا ہے اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں نا. لیکن جو آپ پروپیگیشن کی سطح پہ، میڈیا کی سطح پہ جو کر سکتے ہیں، جو ہمیں نظر آ، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یار آپ بیان بھی نہیں دے پا رہے ہیں، آپ کے دفتر خارجہ کی بریفنگ میں کوئی ذکر نہیں آ رہا، آپ کی جو ہے نا وہ کسی ٹویٹ میں کوئی ذکر نہیں، کسی سرکاری ٹویٹ تک میں کوئی ذکر نہیں ہے. یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے، اور یہ تجاہل عارفانہ ہے یا تجاہل جاہلانہ ہے، یہ اصل میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جی بھائی. سر یہ جو ہے نا ابھی دیکھیں انڈیا جو ہے وہ سفارتی سطح کے اوپر بھی بہت ایکٹیو ہے، اور انہوں نے ایون پاکستان کا نام جو فیٹف کی گرے لسٹ میں آیا اس میں انڈین لابی کا بہت بڑا کردار تھا، اور یہ سارا بہت پلان کے ساتھ یہ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے. دوسرا پاکستان G20 کا ممبر نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ ممبر کیوں نہیں بن سکا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری یہ نوز ڈاؤن اکانومی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن اس میں انڈین لابی کا بھی بہت انفلوئنس ہے G20 کے اندر. G20 میں وہ ممالک بھی ہیں جیسے ابھی انہوں نے نام لیا قطر، کویت، ان ممالک نے انڈیا کو یہ جو بلاسفیمی والا ایشو ہے اس کے اوپر ٹف ٹائم بھی دیا، لیکن اس کے باوجود انڈیا نے G20 کا نیکسٹ سمٹ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں ہوگا، اور کشمیر میں اناؤنس کیا، کشمیر میں، جو کہ آلریڈی ایک UN کے چارٹرڈ کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور پھر اس کے اندر آرٹیکل وہ 370 ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا ایک سٹیٹس مزید جو ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے وہاں پہ. اس کے باوجود دھڑلے سے وہ کر رہے ہیں. اس کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا فورن آفس اس نے ایک بڑا چھوٹا سا ایک بیان دیا کہ جی یہ بہت ہی برا ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بڑی یہ ہے اور وہ ہے. حالانکہ یہی وہ چیز ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسی ایک پوائنٹ کو ہی اگر وہ پکڑ لیتے تو انڈیا کو اچھا خاصا اس پہ ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا اور دیا جا سکتا ہے. لیکن شاید پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں کہ کن مصلحتوں کا شکار ہیں. اچھا انڈیا کی تھوڑی سی اکانومی کو بھی دیکھیں تو انڈیا کی بہت بڑی اکانومی ہے. پاکستان کے مقابلے میں پاکستان اور انڈیا کی اکانومی کے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں. سب سے زیادہ انڈیا ایکسپورٹس کرتا ہے USA کو، اس کے بعد چائنا ہے، تیسرے نمبر پر یورپین یونین ہے، اور چوتھے نمبر پر گلف کنٹریز ہیں. انڈیا ڈپینڈنٹ ہے، ظاہر انڈیا کو بھی ڈالرز چاہیے، ان کا بیلنس آف پیمنٹ ہے، انہوں نے ان چیزوں کو بھی سیٹل کرنا ہے. تو انڈیا کے لیے بہرحال اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ جو سارا کچھ وہ ایک جینوسائڈ پلان یا یہ سارا کچھ وہ بنا رہے ہیں اور یہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جس طرح آپ نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا. ہم اگر مطلب ان کا فزیکلی جا کے کوئی ہیلپ نہیں کر سکے تو ہم تو سفارتی سطح پہ بھی کچھ نہیں کر رہے. مطلب یہ بہت بڑی انکمپیٹنس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، چلیں اس کے اوپر میں بعد میں بات ہوتی کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی اسد بھائی، اس چیز کو نا میں تھوڑا سا کھولنا بھی چاہ رہا ہوں اور آگے بڑھانا بھی چاہ رہا ہوں. جو خالد صاحب نے بات کی کہ وہ جو ہماری دم نیچی کر دی گئی ہے، سر پھر ہم ذرا کھل کے بات کرتے ہیں کہ ایک بڑے منظم طریقے سے ایک سازش یہاں پہ بریڈ کی گئی ہے. 9/11 کے بعد یا 2001 کے بعد تو ہمیں اس کی بڑی فاسٹ پیس سے پروگریس نظر آتی ہے. دیکھیں یہ کوئی پھر انیوژول بات ہے کہ ہمیں ہر فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ باحیثیت ایک نیشن ڈیمورلائز بھی کیا ہے. اگر اداروں کی سطح پہ دیکھا جائے تو ہمیں ڈس فنکشنل بھی کیا ہے، اور سارے ادارے اس میں شامل ہیں. اور پولیٹیکلی اب ایک کیوس اور قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کا بھی ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے.
تو پھر ہمیں یہ بات بھی دیکھنی ہوگی نا کہ جو ڈسٹرکشن کی جو ہم گیم پلان کہتے ہیں وہ گیم پلان پھر یہاں پہ کیا ڈپلوائے ہوا ہے. دیکھیں معیشت کو منظم طریقے سے آپ نے یہاں تک پہنچایا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم نے اس پہ بلکہ پروگرام بھی کیا اسد بھائی. 2019 میں جس وقت یہ IMF کے پاس جا رہے تھے تو اس وقت سر ہم نے یہ بات کتنی پروٹیسٹ کی تھی کہ یہ 6 بلین جو IMF کے ہیں اس کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے, اور اگر ہم یہ 6 بلین ریز کرنا چاہیں تو یہ تو ہم اپنی ریئل اسٹیٹ سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو بات کی کہ لینڈ ریفارم کرنے ہیں, ایگریکلچر میں ہمارا فیوچر ہے, مطلب یہ ہے کہ سولوشنز کی تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ہم نے جان بوجھ کے اپنی جو گردن ہے وہ جا کے ان کے ہاتھ میں پھنسائی. اس کے بعد جس طرح اداروں کو یہاں کمزور کیا گیا, آج ہمارا سب سے منظم ادارہ جو کہ ضامن ہے سیکیورٹی کا پاکستان, اس کا کیا حال ہو رہا ہے. اس کی دیکھیں جس وقت اس ادارے کا اپنا کردار وہ ایک طرف, اس کے بعد پبلک اوپینین ادارے کے بارے میں وہ ایک طرف. اگر آپ پورے ادارے کو ایک منظم طریقے سے کمزور کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ آئے گا کہ جب انڈیا میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کے یہاں پہ کیپیبلٹی نہیں ہوگی. پھر قوم کو آپ نے کر دیا ڈیوائڈ, پھر ان کو کر دیا روٹی پانی کے چکروں میں پریشان, نہ بجلی ہے, لوگوں کو اپنی معیشت کی پڑی ہوئی ہے. پھر سر سارے کے بعد ڈی مورلائزڈ قوم, ڈی مورلائزڈ قوم جو ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کے خلاف, نہ اپنے ایگریشن کے خلاف نہ کسی اور کے ایگریشن کے خلاف. تو پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر تو ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ جو اتنی منظم سازش ہمارے ملک میں ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے, وہ کس نے کی ہے, وہ کہاں سے آئی ہے, اور وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا جواب ملے گا تو انڈیا کی مدد کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خاموشی پروگرام کا حصہ ہے, اسکیم کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, پلان کا حصہ ہے. یہی بات ہوئی. جی بالکل, بظاہر تو یہی لگتا ہے. جی میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا, یہ مہتاب بھائی اس کو میڈیا کے حوالے سے زیادہ بہتر بتا سکیں گے. سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور نیوز میں جب ہم ٹرینڈنگ دیکھتے ہیں, امریکہ جب گیا ہے افغانستان سے تو انہوں نے اپنے جو میڈیا کے آفیسز تھے وہ واپس لے جانے کے بجائے زیادہ تر نیو دہلی شفٹ کیے, اور خاص طور پہ ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب یہ اور گوگل بھی اس میں شامل ہے, سرچز جس کے اندر مین ٹرینڈنگ آتی ہے. ان سب کے اوپر انڈیا کا کنٹرول ہے. اور جب آپ پاکستان کے بارے میں ٹرینڈز سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ٹاپ ٹرینڈز جو ہیں وہ انڈینس کے ہی نظر آتے ہیں. اور ایون اگر آپ اس حد تک اس میں بھی فاشزم آ چکا ہے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے کوئی فیس بک پہ پوسٹ کر دیں, یوٹیوب پہ کوئی پوسٹ کر دیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیں گے. اور یہ ہمارے مہتاب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی دفعہ میرے خیال میں یہ تو ہر ہفتے شاید بلاک ہوتے ہیں اور کتنے لوگ بلاک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس کو یہ دیکھیں کہ اس کو کتنا پلان طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے یہ کرنا ہے کام. ہمارے یہاں جو لوگ ہیں, مطلب ایک عام آدمی ہے یا اس وقت جو صورتحال وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہمیں ایک نئے کھلونا ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ جی یہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اور جناب کون سی پارٹی صحیح ہے کون نہیں, یہ دیکھیں کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ کتنے پلانڈ طریقے سے ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہر سطح پہ, چاہے وہ سفارتی محاذ ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈنگ کا محاذ ہو, چاہے وہ معیشت ہو, ٹھیک ہے, وہ ہر سطح پہ آپ کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ ہیں کہ وہ ایک اپنی وہ لگائی ہوئی, آپ نے سلگائی ہوئی ہے, اور بس نہرو جو ہے نا بانسری بجا رہے ہیں, بانسری بجا رہے ہیں. سر میں اس کو اگر جوڑوں, وہ ہم جس کتاب کا عموماً ذکر کرتے ہیں کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین جان پرکنس کی, سر اس میں کیا ماڈل ہے؟ اس میں ایگزیکٹلی یہی ماڈل ہے کہ جس وقت آپ نے ٹارگیٹڈ ملکوں کو کرنا ہوتا ہے, اس سے کچھ مقصد حاصل کرنا ہے یا اپنی, تو وہ جو سارا پروسیس ہے, بھلے وہ ریجیم چینج ہو, سول وار ہو, فلانا, سر سب سے پہلا جو حربہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ رولنگ ایلیٹ کو اپنے قابو میں کرو. اور رولنگ ایلیٹ کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کرو کرپٹ, ان کے مفاد جوڑو. اس کے مفاد میں کیا ہے؟ پیسہ ہے. سر وہی جو 2001 کے بعد یہاں شروع ہوا نا, بالکل, جس کو ہم نے ابھی کلیئر کیا کہ یہ چکر مفادات کے ساتھ جوڑ دو انہیں. تو سر وہ تو دیکھیں اس بندے کا تو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, اس نے تو ان کے گیم پلان موڈس آپرینڈی کو کھولا ہے کہ کچھ 14 ملکوں میں انہوں نے کیا واردات کی. اچھا ہم اپنا اگر ٹریکٹر اٹھا کے دیکھیں, خاص طور پہ 2001 کے بعد, تو جو شخصیات نے انٹری کی ہے چاہے معیشت یا فائنانس کے ایریا کے اندر یا پہ پولیٹیکل منوورنگ, اس میں چاہے عسکری ہے یا نان عسکری ہے, ڈائریکشن ایک ہی ہے. آپ کو آپ کے جو سرکل آف انفلوئنس تھا
بھلے وہ کسی مد میں ہو, وہ آپ کی پیراملٹری ٹائپ چیز بھی ہو, آپ کی جہادی تنظیمیں بھی ہوں, یا پھر آپ کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہو, ہر فرنٹ پہ آپ کو منظم طریقے سے ویک کیا گیا. تو سازش تو ظاہر نظر آتی ہے کہ اٹ از ناٹ ایز سمپل. وہ جارج پرکنز والا پورا موڈس آپرینڈی دیکھیں تو ملکوں کی ڈسٹرکشن کے پیچھے اصل ہاتھ جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ کا ہے, اور رولنگ ایلیٹ میں بھی سب سے آسان کنٹرول وہ ہے کہ چند افراد وہ آپ کے قابو میں ہوں, تو آپ پوری نیشن 22 کروڑ کی قوم کو کون قابو کرے گا؟ وہ جو ایک چھوٹی سی ایلیٹ ہے اس کو اپنے قابو میں کر لیں. اور سب سے بڑا ویپن ہی کرپشن ہے. نمبر 1 ٹول جو ہوتا ہے وہ کرپشن ہوتی ہے. کرپشن سے پھر وہ جو مینیپولیشن کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ایجنڈا دیتے جائیں گے وہ ایجنڈا ہم سب, تو ہم یہاں تک پھر اتفاقاً تو نہیں پہنچے. دیر از اے پیٹرن بیہائنڈ آل دس. سر 67 میں بن گوریان نے جو اپنے لیے خطرہ, مطلب عربوں کو تو اس نے کہا تھا نا کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, خطرہ ہے تو پاکستان سے, ایک اس کی نظریاتی اساس سے اور دوسری اس کی عسکری طاقت سے. تو نظریاتی اساس سے مطلب وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دور کیا گیا, پھر ملک توڑا گیا 71 میں, اور پھر عسکری طاقت کو جو ہے نا وہ مفادات کا اسیر کیا گیا, انہیں کاروباری بنایا گیا. یعنی یہ یہودی سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ کاروباری بندہ لڑائی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, وہ مذاکرات کرتا ہے, وہ ڈیل کرتا ہے. وہ ہماری انٹیلیجنشیا ہر دفعہ نواز شریف صاحب کو جو ہے نا ہیرو بناتی ہے, انقلابی بناتی ہے, اور وہ جب ان کو ایک جگہ پہ پہنچاتی ہے وہ ڈیل کر کے تو سیدھے ہو جاتے ہیں. بھئی ایک کاروباری بندے کا تو طریقہ ہی یہی ہے, آپ ایک مطلب غیر متوقع چیز جو ہے نا وہ تو اس کی توقع لگا کے بیٹھیں, تو ان کو کاروباری بنا دیا. اب آپ ان سے جنگ کیسے اس کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہمارے ملک میں کاروباری کمپنی کوئی زیادہ جو ہے نا ہماری عسکری ادارے سے بڑھ کر بڑی ہو. میں اس کو جو صورتحال ہے پاکستان کی اس وقت, اس میں ایک چیز مطلب کسی نے ڈسکس کیا تھا ایک محفل میں, تو وہ چیز مجھے بڑی کلک کی. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ جو عراق تھا یہ سب سے بڑی پاور تھی مڈل ایسٹ کی. جی بالکل بالکل, اور بہت منظم تھی, آرمی جو ہے وہاں پہ اس کا ایک ایسا کانٹا تھا جو چپ سکتا تھا. یہی چیز پاکستان کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ کرگل وار میں ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں اس کو کہ کہا گیا کچھ لوگوں کو آپ وہاں پہ کریں, جیسے ہی آپ کنٹرول کریں گے ہم فوراً آ جائیں گے اور آ کے تو اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے, کشمیر آزاد ہو جائے گا, اس میں معاملات سارا. حتیٰ کہ وہ لوگ اتنے مطلب کنونس تھے ان کے اوپر کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو یا اپنی جو بھی مطلب ان کی ایون ایئر فورس اور نیوی بھی اس کے اندر جو ہے نا آن بورڈ نہیں تھی, اس کو بھی بائی پاس. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پہ پہنچ گئے. جب وہ وہاں پہ پہنچ گئے تو پھر کوئی بھی نہیں آیا, ہاں وہ ہو گیا, تو سب راضی ہو جائیں. تو اس کے اوپر جب وہاں پہ ہوا تو پھر کوئی بھی ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آیا. یہاں پہ کہ آپ کی ناک رگڑوائی گئی وہاں سے, پھر آپ مجبور ہو کے آپ نے کیا. اس کے بعد آپ کا وہ جہادی فرکشن جو تھا اس پورے کو ڈسٹروائے اسی کے تھرو, اور وہی تھا جو انڈیا کے ساتھ آپ نے سیز فائر کی, ان کو باڑ لگانے کی پوری آپ نے آزادی دی, اور وہ مجبور وہاں پہ کر دیا گیا. اور بلکہ یہ کہ اسی سے تو پھر مارشل لا برآمد اب اسے دیکھیں نا کہ کس طرح ڈرائیو کر کے وہاں پہ آپ لے کے آتے ہیں کہ مشرف کے سروائیول کا مسئلہ ہو گیا. اگر وہ مارشل لا نہیں لگاتا تو وہ ہینگ ہوتا ہے, نہ صرف وہ ہینگ ہوتا بلکہ 5-6 اور لوگ اور بھی ہوتے ساتھ. تو یہ تو ان کی ضرورت بنا دی گئی, سروائیول کا مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے مارشل لا لگانا ہے. اب وہ جب لگا کے آ گئے, اب آپ اگلی بھی دیکھیں نا, تو کلنٹن فاصلے پہ کھڑا ہو گیا, اس نے لفٹ کرانا ہی چھوڑ دی, یہاں تک کہ اس نے انڈیا کا 7 روزہ دورہ رکھ لیا, اور یہاں آنا ہی اس نے جو ہے نا وہ انکار کر دیا, بڑی محنت مشقت کر کے اس کو یہاں لانے کی. وہ تو اب جب 9/11 کیا گیا تو یعنی ان کے لیے پہلی دفعہ کھڑکی کھولی گئی. ناراض امی جو ہے نا اس نے پہلی دفعہ آپ کو سینڈوچ دکھائی 2 سال بھوکا رکھ کے, تو پھر جو آپ لپک کے گئے رات 12 بجے, تو اس کے پیچھے پورا ایک پلان تھا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. جی تو مطلب وہ کہنے کی بات صرف یہ تھی کہ مطلب پاکستان کے اندر بھی وہ جو پورا پروسیجر تھا وہ وہی والا پیٹرن جو پہلے سے آزمودہ پیٹرن تھا,
اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا گیا اور اس کے تھرو پاکستان کا یعنی وہ عراق والی چیز کو یہاں پہ اسی طرح سے لے کے اور پھر اسی طرح گردن پکڑ لی جیسے صدام کی پکڑ لی تھی یہاں پہ. اور اب ہم یعنی کچھ کہنے جوگے نہیں ہیں, بے بس ہو چکے ہیں. یعنی جو ہماری بحث تھی اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم بائی آرڈر وہ کام, ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں. اچھا, اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں نا, کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ کیا اس میں ہم سروائیو کر سکیں گے؟ ہم چپ رہ کے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں, ظاہر سی بات ہے. تو یہ تو یعنی ہماری سروائیول تو اب یعنی جس کیفیت میں بھی ہیں اس میں چیخنے میں ہے, چلانے میں ہے, لڑنے میں ہے, ٹھیک ہے نا, یا وہ کیا ہے کہ کچھ کر کے مریں. وہی جو آپ نے نصیر الدین شاہ والی بات تھی کہ 25 کروڑ وہ ہیں, 25 کروڑ ہم ہیں, 25 کروڑ بنگلہ دیش میں بھی ہیں, تو 75 کروڑ کم از کم 75 کروڑوں کو مر کے تو مرے نا. یا آپ نے مرنا ہے اس طرح سے جیسے وہ جب تاتاری آئے تھے تو وہ سردار صاحب, جی میں تلوار لے کے آتا ہوں, آپ ذرا کھڑے رہیں, میں گھر میں تلوار رہ گئی ہے, میں اس کو لے کے آتا ہوں اور آ کے آپ کی گردن کاٹوں گا, تو آپ نے جب تک کھڑے رہنا ہے ادھر سے فالن رہنا, چونکہ اللہ کی رضا اسی میں پڑھایا گیا تھا نا اس سے پہلے. اب یہ تو خیر تاریخ کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے نا کہ یہ اس سے یعنی 40 سال 50 سال پہلے غزالی صاحب کا دور ہے نا. تو یہ رضائے الہی والا یہ والا تصور کہ آپ نے تقدیر کے آگے گردن یوں کر کے ڈال کے رکھنی ہے, تو یہ تو اس دور میں یعنی باقاعدہ جو ہے نا ایجوکیٹ کیا گیا ہے, نرچرنگ ہوئی ہے اس کی, اور پھر اس کا وہ نتیجہ تھا کہ یعنی آپ یہ سوچیں نا کہ سروائیول اور انسٹنکٹ ٹو لیو یہ کتنی ایک ہر جاندار میں ہوتی ہے. وہ اس پر وہ اٹیک بھی کرتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, بھاگتا بھی ہے, مطلب فلائٹ بھی اس کے اندر آتی ہے, کاؤنٹر اٹیک بھی آتا ہے, ڈیفینس بس افینس, یہ ہر جاندار میں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. آپ ان لوگوں کا تصور کریں کہ جن کو کہا آپ کھڑے رہو, میں گھر جاتا ہوں, گھر سے تلوار لے کے واپس آؤں گا, آ کے تمہیں قتل کروں گا, تم نہیں, وہ ادھر ہی کھڑے ہیں. یہ نرچرنگ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. ہمارے انقلابیوں کا ڈنگ بھی تو ایسے ہی نکالا, سب کا ایسا ہی ہے. یہی ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ ہمیں مستقبل نظر آ رہا ہے, بولتے نہیں ہیں. یہ تو انتہا درجے کی بزدلی, مسکنت, ذلت, یہ اس کا مظہر ہے. یار آپ چیخو تو صحیح, چلاؤ تو صحیح, وہ بھی نہیں کر پا رہے. تو یعنی ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ بھئی ہمارا سروائیول اس میں نہیں ہے کہ چپ رہیں, اگر بچنا ہے تو شور مچانا پڑے گا, بچنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا, وہ ہائی ٹائم ہے کچھ کرنے کا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی, اب کریں تو کیا کریں. اچھا سر, اس میں دیکھیں ایک تو وہ دم ڈاؤن کرنے والی بات, اصل میں تو کیا ہے نا کہ دیکھیں اسٹریٹجی ہے کہ نا امیدی پھیلاؤ اور اتنا مایوس کن حالات کر دو کہ قوم کے اندر وہ کوئی جذبہ یا کوئی امید کی. اب میں سر چاہتا ہوں کہ میں امید کی کرن ڈھونڈوں. میرا سر ابھی ایک جو کہتے ہیں کہ ایک سوال یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی خاص طور پہ پاکستان کو لے کے, اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک منظم طریقے سے کام ہوا, رولنگ ایلیٹ اس میں شامل ہے, اداروں کا اپنا کردار بڑا مشکوک رہا ہے. لیکن سر پھر یہ ہے کہ اگر یہ ساری کی سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے تو پھر اس میں امید کدھر ہے؟ یا کیا یہ سارے کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, یا بظاہر ایسے لگتا ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک پوٹینشیل اور ایک امید موجود ہے, کیونکہ اللہ کا بھی تو پلان ہے نا. اللہ کا جو پلان ہے نا, وہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی نا کہ آج کل وہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کا پلان روبہ عمل کیسے آتا ہے. وہ اب لیڈرشپ سے روبہ عمل نہیں آتا. یہ آج کا وہ دور ہے جسے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو ہے, ٹھیک ہے. یہ خبر, آپ ایک بات کو سوچیں, خبریں کیوں دبائی جا رہی ہیں؟ لوگوں میں عوام تک لوگوں کو نہ پتہ چلے. کیوں؟ کہ لوگ ہماری طرح بے غیرت نہیں ہیں. لوگ ریئیکٹ کریں گے, پبلک پریشر ہمارے اوپر آئے گا. ان کو خبر نہ ہونے دو, ان کو اندھیرے میں رکھو. اس کا مطلب یہ ہے عوام مری ہوئی نہیں ہے, ان کو روٹی پانی کے چکر میں رکھو, بجلی مہنگی رکھو. لیکن ایک بات ہے نا, سب اس کے باوجود خبریں تو نہیں دی جا رہی نا آپ کو. یہ مظہر ہے اس بات کا. یار ابھی یہ پچھلے دنوں جو گیلپ سروے ہوا ہے ان حالات میں, یعنی یہ ساری کچلنے کے بعد, یہ مہنگائی کے بعد, اب پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اب اگر پاکستان پہ حملہ ہو جاتا ہے تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو. اس میں بھی 96% جن سے پوچھا گیا ہے, جتنے لوگوں تک پہنچا گیا ہے, اب ظاہر ہے وہ دیہاتی نہیں ہوں گے, شہری ہی ہوں گے, اور شہری لوگ زیادہ سے زیادہ مطلب وہ سیٹلڈ ہونے کی وجہ سے
وہ خوگر وہ سہولیات ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ چیز کم، لیکن 96% نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے لیے لڑیں گے۔ آپ اس جو بھی یعنی جب آپ امید کی بات کریں گے نا، جب قدرت کے منصوبوں کو دیکھیں گے، تو اگر آپ کی طرف کوئی خیر اللہ نے رکھی ہوئی ہے تو آپ کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ خیر ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس مہنگائی میں، اس جو بھی تکلیف اور مشکل اور مشقت ہے، اس میں بھی خیر یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ ساری سہولیات عوام کو بھی مل گئی ہوتی ہیں جو آپ کی ایلیٹ کے پاس ہیں، تو وہ بھی ایلیٹ ہی کی طرح دنیا دار ہو کے، خوگر شہر ہو کے، خوگر جو ہے نا وہ لذات ہو کے، تو اس کی بھی جو ہے نا وہ کہیں ہو چکی ہوتی ہے، اس کی خود ہی مر چکی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پہ فقر ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، تو ایک بڑی تعداد تو روٹی کے چکر میں بس ادھر ہی وہ ہو گئی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے اسی عوام کے اندر کہ جس کی اس وجہ سے نہیں، فقر و فاقے کی وجہ سے اس کے اندر ایک خودی بھی ہے، ایک غیرت بھی ہے، اور اسی غیرت کے مظاہر ہوتے ہیں نا سر۔ 96% آج بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے لڑیں گے، اسی غیرت کا مظہر ہوتا ہے کہ جب آپ نبض لیتے ہیں کہ تو رسالت کے معاملے میں ان کا معاملہ کیسا ہے، ہمیشہ پازیٹیو آتی ہے کہ ابھی جوں کا توں ہے۔ یعنی اس سارے اقدامات کے باوجود بھی کوئی ممتاز قادری اٹھ کے کسی گورنر کو ڈز کر دیتا ہے۔ تکلیف بہت ہوتی ہے آپ کو کہ بھئی یہ قانون ہاتھ میں آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہم بھی نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ قانون ہاتھ میں آنا چاہیے، لیکن اس اسٹریٹجی کے لیول پہ جب آپ دیکھتے ہیں یا تقدیر کے لیول پہ آپ دیکھیں، تشریح کے لیول پہ ٹھیک ہے اسے ہینگ کیا جائے گا، لیکن تقدیر کے لیول پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے، اور یہ مطلب وہ عوام کی زندگی کی علامت ہے یہ کہ نہ روح محمد اندر سے نکلی ہے، نہ خود ہی مری ہے۔ تو یہ آپ کا اچھا قوم آپ کی کیسی ہے؟ یعنی یہ کوئی گئی گزری قوم نہیں ہے، یہ بہت پوٹینشل والی قوم ہے، بڑی سمجھدار قوم ہے، بڑی یعنی اس کے کیپیبل قوم ہے، اس کو صحیح رہنمائی مل جائے تو آج بھی یہ دنیا کی امامت کے قابل قوم ہے، یہ بھی آپ کا پوٹینشل ہے۔ اس سے آگے یہ دیکھیں کہ یہ جو کچھ بھی جیسے ابھی ہم نے سارا ڈسکس کیا نا، سارا مینوپولیٹ ہوتا ہے، یعنی ان تمام تر مفادات کے باوجود بھی ابھی بھی بطور ادارہ آپ کسی بھی ادارے کے بارے میں، پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو، فوج ہو، کسی کے بارے میں، یا ایون صحافت ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا ادارہ بحیثیت مجموعی جو ہے نا وہ اس رخ پہ چلا گیا ہے۔ اس کو کیپ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایسے لا کے جو لوگ بٹھائے جاتے ہیں جن کے بارے میں لوگ حسن ظن کا شکار ہوتے ہیں کہ یار یہ تو دنیا میں ہمیشہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ لیڈر نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا ہو۔ یہ تاریخ ہے، یہ ہمارے دور کا یہ ایک یعنی دجل ہے کہ لیڈر دھوکے باز ہوتا ہے۔ ابھی یہ اویئرنیس نہیں آئی ہے کہ لیڈر بھی دھوکہ دیتا ہے، راہبر بھی راہزن ہو سکتا ہے، ہاں راہبر بھی راہزن ہو سکتا ہے، باڑ بھی کھیت کو کھا سکتی ہے، ابھی یہ اویئرنیس نہیں آئی ہے، لہٰذا لوگ اپنے لیڈر کے بارے میں حسن ظن کا شکار ہوتے ہیں، اور اس حسن ظن کی وجہ سے یہ ساری مینوپولیشن ہو جاتی ہے۔ تو اسی سے تو بچنے کے لیے خبریں نہیں عام کی جا رہی۔ جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو عوام کی مطلب صرف عوام نہیں ہوتی، اداروں کے اندر بھی تو عوام ہوتی ہے نا۔ یہ ادارے آسمان سے تو نہیں اترے ہوتے، اسی عوام سے نکل کے بنے ہوتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ اداروں کے اندر بھی آتا ہے۔ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی خیر نہیں ہے، بالکل یہ قوم مرنے کے قابل ہو گئی ہے، اس کے اندر کوئی خیر کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ باقی سارے مسلمان دنیا کے مقابلے میں یہاں خیر کا ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ ایک بات یہ ایک تاریخ ہے ہماری 400 سال کی، جس کے اندر ہمیں قدرت کے بھی اشارے ملتے ہیں، کبھی اس پہ بھی بات کر لیں گے کہ یہاں سے وہ خیر نکلے گا جو ساری دنیا میں پھیلے گا۔ یہ جو ساری ابھی جو کھلبلی مچی ہے، اور ابھی یہ بہت جسے ہم نے کہا آگ و خون کا دریا ہے جو عبور کر کے جانا ہے، اور آگے وہ پھر ایک امید کی کرن والا دور بھی آنا ہے۔ کھول کے آنکھ میری آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ، تو اس کے اعتبار سے بھی یہ بات جانیں کہ اس کے لیے چینج آف رجیم بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے چینج آف رجیم دیکھی ہے وہ مینوپولیٹڈ ہے، وہ کنٹرولڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حکمران کی ساحری ہے، خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم اگر، پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمران کی ساحری، یہ حکمران کی ساحری ہے۔ اب جینین لیڈرشپ چینج کا دور آنے والا ہے، جس میں آپ کی یہ ساری رجیم نے بھاگنا ہے، اسی لیے ان کے پیسے پہلے ہی سے باہر رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو یہ سارا اکھاڑ بچھاڑ ہوگی نا، کوئی تو آنسلاٹ آئے گی نا، جس میں ان کو اپنا مستقبل یہاں پہ تاریک نظر آئے گا، تو وہ کہیں ادھر ادھر دوڑیں لگائیں گے۔ اب اس کے بعد سروائیول کا جب مسئلہ آئے گا
اجتماعیت کو سروائیول، تو ایک نئی لیڈرشپ عوام سے جینین نیچرل لیڈرشپ جو ہے نا وہ ایمرج کر کے سامنے آئے گی، اور یہ میدان جنگ میں سامنے آئے گی، یہ ڈرائنگ روم میں نہیں آئے گی. اور میدان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کشمکش کا دور ہے، یہ جینین لیڈرشپ ہوتی ہے. یہ طالوت ہوتا ہے، اور اس کے پاس مال کی وسعت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس علم اور جسم ہوتا ہے، اور خلوص اور اخلاص ہوتا ہے. یہ عین میدان جنگ میں یہ لیڈرشپ آتی ہے. داؤد علیہ السلام اچانک آ کے وہ ایک ڈیسائسو انہوں نے وہ کام کرے، ہاں جی اچانک آئے ہیں، وہ اس لشکر کا حصہ بھی نہیں تھے. تو یہ میرے اگر آپ قدرت کے گریٹر پلان کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ جو برہمن کی سوچ ہے یہ بہت اقلیت ہے، محدود ہے، یہ آہستہ آہستہ میلٹ ڈاؤن ہوگی. آپ کے پاس جو توحید کا نظریہ ہے یہ بہت ایک مضبوط نظریہ ہے، بہت مستحکم نظریہ ہے، یہ پورے ہندوستان کو متحد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے پوٹینشیل ہے، لیکن اس کے پاس اس کو عملی صورت دینے کے لیے ابھی ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے. یہ اسی پروسیس کے نتیجے میں بنے گا ایک نئی، یعنی یہ وہ جیسے 40 سالہ دور تھا نا بنی اسرائیل کا، تو جس میں بالکل زمین پہ لگا کے پھر خاک کے اندر سے ایک نیا شرارہ جو ہے نا اس کو ایک آتش جوالہ بنایا جاتا ہے، کریں گے اہل نظر نئی بستی آباد ہوگی. اب ہم اس نئی بستی آباد کرنے کی یہ پروسیس ہے اصل میں، اور ظاہر ہے اس میں پھر کیا ہے کہ تخریب جنوب کے پردے میں تعمیر گلستان ہوتے ہیں، تو یہ ایک دم تو نہیں ہوگا نا، اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو کڑوے گھونٹ، اور ظاہر ہے جو ایک ورلڈ لیول کی لیڈرشپ بھی پیدا ہوتی ہے نا وہ مارے کھائے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی. جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. تو یہ اصل میں دور جو ہے نا جگر خون ہونے کا دور ہے. اس میں اب امید کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں وہ مراحل آئیں گے، ما وعدنا اللہ و رسولہ الا غرورا، جیسے غزوہ احزاب ہو گیا، یہ اب مراحل آئیں گے. ان مراحل میں جو تھوڑ دلے ہوں گے، جو کمزور ہوں گے، جو 2 نمبر ہوں گے، جو وہ کردار کے پختہ نہیں ہوں گے، یہ پرجنگ کا دور ہے اصل میں نا. کچھ مریں گے، کچھ باہر جائیں گے، کچھ کیا ہوگا. تو خطہ یہی ہے سر. اس میں یعنی ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے موقع ہوگا کہ وہ باہر نکل جائیں اور لوگ نکلنے کی کوشش بھی کریں گے. سیانے تو ابھی سے ہی وہ مطلب وہ اور تو اور پچھلے دنوں کسی کا ایک ویلاگ بھی تھا، میں نے کہا یار یہ ملک چھوڑو بھاگو، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بات اب باقاعدہ آ گئی. تو لیکن پیچھے کون رہے گا؟ جس کو اس علاقے سے وہ امید وابستہ ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. اور یہ جو سارا بنا ہے بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے. جو اس امید پہ یہاں پہ وہ ہوگا وہ یہاں ٹکے گا، یہی پھر قائم. باقی وہ بچے گا جس کو وہ کہا نا کہ اس دور میں سب مر جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. تو یہ اصل میں قدرت کے اپنے کھیل ہوتے ہیں، بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہیں، اور اس کو ہم اپنے اس چھوٹی وہ جو ہے نا ویژن اس میں نہیں ہمارے سماتا، اس لیے ہم ذرا اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں ذرا تھوڑا. تو بہرحال ہماری زندگی جو بھی ہے مشن پہ ہونی چاہیے، سیدھے راستے پہ ہونی چاہیے. اس میں جس مرحلے پہ بھی ہماری جان چلی جاتی ہے تو جانی تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، گھر میں بھی جائے گی، میدان عمل میں بھی جائے گی، جانی تو ہے ہی. تو وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جی کے جو جمع کر لو گے اس سے وہ بہتر ہے آپ کو سیدھے راستے پہ موت آ جائے. تو بندہ مومن کی سوچ تو یوں ہونی چاہیے. تو امیدیں بھی بہت ہیں، اس پہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے، امید والی بات پہ بھی کریں گے، ضرورت ہے اس پر بھی بات کرنے کی. اور تاکہ ہر سطح پہ بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مفادات سے بلند رکھ کر سوچیں، تو جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے کے اصول پر وہ پھر ادھر ٹک کے کام کریں. بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ مغرب میں، یورپ میں یہ ابھی ایک آپ کو پناہ گاہ نظر آ رہی ہے، وہاں پہ بھی ایک بی جے پی طرز کی مومنٹ پوری شدت کے ساتھ موجود ہے. اور جانسن کا اپنے حوالہ، بورس جانسن کا اپنے حوالہ دیا. ٹرمپ کیا چیز تھی جو تو ابھی ایک عارضی، جیسے ایک دفعہ بی جے پی کے بعد کانگریس واپس آ گئی تھی، یہ امریکہ میں ایک عارضی سیٹ اپ آیا ہے بائیڈن کا.
جو وہاں پر جو اس وقت جو ڈائنمکس ہیں اس میں واپس یا تو ٹرمپ خود آئے گا یا کوئی اور وہاں پہ جو ہے نا وہ بال ٹھاکرے آئے گا. اس میں بھی حیرت کی بات ہے کہ بائیڈن نے آ کے بی جے پی گورنمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ٹائز, وہ تو مالی مفاد, وہ تو ساری وہ اوور آل ان کا جو گریٹ اسکیم ہوتی ہے اس میں تو سب کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے وہاں پہ بھی جو وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے اس نے مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ بہت برا کرنا ہے, اور اس کی یعنی وہ حدیث میں بھی ہے ایک وقت آئے گا عرب یورپ میں قتل ہو جائیں گے, روم میں عرب قتل, یہ نہیں کہا مسلمان, یعنی آپ الفاظ کا اندازہ لگائیں نا, عرب قتل کر دیے جائیں گے. تو اب وہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کون عیسائی ہے, کون مسلمان ہے, کون یہودی ہے, عرب ہے, مطلب وہ سیمیٹک ہے, وہ چونکہ وائٹ نہیں ہے لہٰذا ان کے خلاف وہ نفرت وہاں پہ موجود ہے. نیوزی لینڈ میں یہی واقعہ ہوا تھا. تو وہاں پہ بھی ان کے لیے خیر نہیں ہے جو بھاگ کے جا رہے ہیں, آخر میں تو یہی ہونا ہے, اور یہودیوں کو بھی وہاں سے نکلنا پڑے گا. جے نا بکم لفیفہ, لپیٹ کے ہم آپ کو واپس لائیں گے, تو وہاں رہنا مشکل ہوگا تو واپس فلسطین میں آئیں گے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پوٹینشیل بھی ہے, ہمارے جذبہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. تو وہ اب اس چینج کے پروسیس میں ہم پڑ چکے ہوئے ہیں. نیچرل چینج بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ اگر ایک پلان کے تحت چینج کر لیتے ہیں تو وہ بہت سہولت سے ہو جاتی ہے, ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے, علاج بالغذا ہوتا ہے. وہ نہیں تو پھر سرجری ہوتی ہے, اور قدرت کی سرجری بہت ظالمانہ ہوتی ہے. اللہ کے لیے تو یہ کوئی نہیں کتنے مر گئے کتنے جی گئے, خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے, کیا ہے, سحر پیدا. تو وہ اس پروسیس میں ہم آ گئے. سر جو امید کی آپ نے بات کی, آپ کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سر آپ ہی بات کرتے ہیں کہ خضر نے وہ جو دیوار سیدھی کی, جو بچوں کا جو خزانہ زمین دیوار کے نیچے موجود تھا. سر اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں اور طول و عرض میں پاکستان کے تھوڑا سا ٹریول کریں تو اتنا پوٹینشیل نظر آتا ہے. ایک تو سر جیسے بتایا کہ آئیڈیولوجیکل اساس ہماری اتنی رچ ہے کہ شاید اس کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے. دوسری طرف سر ہم اگر اپنا ملٹری پوٹینشیل دیکھیں, ساری مسائل, ساری کمزوریوں, ساری بے روی کے باوجود بھی تو اس پوٹینشیل کو تو نہیں ڈینائی کیا جا سکتا جو اللہ کی طرف سے پاکستان کو ملا. لیکن سر اس سے زیادہ یہ کہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو جس طرح ابھی یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے, جس طرح وہ اکانومی کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے, جتنا معدنی وسائل دیے ہیں, جتنے آپ کے پاس نیچرل ریسورس, ایگریکلچر, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو سر یہ جو واقعی یہ جو ایک مایوسی کا ایک پورا ایک ماحول بنایا ہوا ہے نا, اصل میں تو یہ جھاگ نظر آتی ہے. حقیقتاً جو پوٹینشیل ہے وہ بہت برائٹ ہے. بات یہ ہے کہ عوام کو اس سطح کے اوپر یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف اس لیڈرشپ کرانے کی ضرورت ہے, بلکہ کرانے کی ضرورت ہے کہ اس لیڈرشپ کے فقدان یا ان کے کرتوتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ڈی مورلائز نہ کریں. یہ ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہے. ڈیسٹینیشن بہت برائٹ ہے اور اسی میں شاید خیر بھی. تو کام آج ہم نے وقت تو بہت زیادہ لے لیا. یہ جو ڈسکشن ہم نے شروع کیا اس کی اہمیت بہت اہم ہے, بہت زیادہ ہے, کوئی شک نہیں ہے. تو کیوں نہ پھر ہم اگلی اپنی جو نشست ہے وہ اسی موضوع پر رکھ لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا